वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट इज 666 मार्क ऑफ द बीस्ट RFID microchip. More now of our special coverage here tonight, life in the U.S. in 10 years' time. By that time, there may be all kinds of new ways to safeguard and identify all those things that make each of us unique, our faces, even our fingerprints, or eyes. Here now with more on the future of technology, NBC's Tom Costello. The year is 2017. You're rushed to a hospital unconscious with no ID or medical history, but thanks to a microchip under your skin, it's all there. Science fiction 20 years ago, but a biometric reality today. The technology is based on answering one simple question. Am I who I say I am? Already, fingerprints and iris scans verify passenger identities at airports. Within 10 years, that technology may be even more widespread. And look for more complex facial recognition programs that scan a crowd of thousands looking for a single terrorist. Today's facial recognition software starts with the eyes. Then it maps out the contours of the compares that against a database of millions, a database that's growing by the day. What's next? At the University of Bath in England, researchers predict big changes for consumers. I think it is possible to free us completely of our wallets and keys using biometric technology, if that's what people want in 10 years' time. In fact, it's already here. The latest home security locks use fingerprints to control deadbolts. And at the Jewel Osco grocery store in Chicago, some customers pay using their fingerprints. No paper or plastic. You don't really need anything other than your hand, and you already got that with you. So will future department stores scan our irises, like in the movie Minority Report, then offer products catered to who we are? Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. Experts say that technology is here now. The challenge is to safeguard our privacy in a brave new world. NBC News, Alexandria, Virginia. दोस्तों 666 का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मिलता है। मुकाशफा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत मुकद्दसा तक अगर हम उसकी तलावत करें तो वहां पर 666 का जिक्र मिलता है। और ये ना सिर्फ जिक्र जो है वो मुखालिफे मसीह की छाप का है, बल्कि मैं आपके लिए वो पढ़ देता हूं कि वो प्रोफेसी है क्या, वो सारी की सारी पेशन गोई क्या है। वो हमारे लिए है कि हमें ये मार्क ऑफ द बीस्ट यानी कि ये छाप जो हैवान की छाप है वो हरगिज नहीं लेनी। उसके लेने के नुकसानात क्या हैं मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब तक कि मुझे RFID के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मैं इस प्रोफेसी को बिल्कुल समझने के लायक नहीं था और मैं ये समझता था कि पता नहीं इसका क्या मतलब है, ये 666 क्या नंबर है। जब तक मैंने इल्यूमिनाटी और RFID के बारे में सर्च नहीं किया था, मुझे इस प्रोफेसी की बिल्कुल समझ नहीं आती थी। दोस्तों, मैं इस इल्यूमिनाटी के ऊपर 8 साल से रिसर्च कर रहा था और पिछले कुछ सालों में मुझे पता चला, पिछले 2-3 सालों में मुझे पता चला RFID के बारे में। और जैसे जैसे मैं इल्यूमिनाटी के बारे में सर्च करता चला गया, मुझे ये सब कुछ क्लियर होता चला गया कि बाइबल ने हमें पहले ही से बता दिया है कि आगे आने वाले जमाने में यानी कि फ्यूचर में होने वाला क्या है और हमें उससे कैसे बचना है। तो मेरे दोस्तों, वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं इस चैनल को बनाने का मकसद भी मेरा यही था मेरे अजीजों कि मैं आपके साथ ये सारी की सारी प्रोफेसी जो खुदा का कलाम है और खुदा की तरफ से हमारे लिए आगाही है कि हमें ये काम नहीं करने हैं, हमें इनसे बचना है, हमें अपने आप को बचाना है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आगे बचना या ना बचना वो आपका काम है, आपने बचना है। मैं किसी को नहीं बचा सकता, सिर्फ बचाने वाली जात खुदा की है। मेरा काम आपके साथ नॉलेज को शेयर करना है। और बहुत से दोस्तों ने मेरे साथ हमेशा ये क्वेश्चंस किए हैं कि इनका हल क्या है, हमें क्या करना चाहिए। हाँ, हमें पता लग गया इल्यूमिनाटी वाले बड़े स्ट्रांग हैं, बड़े पावरफुल हो गए, इनका सिस्टम फैल चुका है, अब हमें क्या करने की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में उसका हल है कि आपने क्या करना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन पहले सबसे हमें ये जानने की जरूरत है कि ये RFID है क्या चीज है और इससे होने वाला क्या है, मार्क ऑफ द बीस्ट क्या चीज है। हमें पहले प्रोफेसी को समझने की जरूरत है कि बाइबल में, कलाम मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है। आए सबसे पहले हम मुकाशफा 13 बाब और उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत मुकद्दसा तक की तलावत कर लेते हैं। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त
نہ کر سکے. حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے کہ وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے. دوستو یہ وہ پروفیسی ہے جو کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھی ہے اور میں نے ابھی آپ کے لیے پڑھ دی ہے. اس میں غور کرنے والی غور طلب بات جو ہے وہ میرے عزیزو وہ صرف اور صرف یہ ہے، نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. جو جھوٹا نبی ہے مخالف مسیح کے ساتھ جو کھڑا ہوگا، وہ جو جھوٹا نبی ہے جو مخالف مسیح ہے، اس کو حیوان کہا گیا بائبل میں. ٹھیک ہے، پہلے تو نوٹ آپ نے کرنا کہ اس کو بیسٹ کہا گیا، اس کو حیوان کہا گیا. ٹھیک ہے، تو حیوان کے نام کا عدد جو ہے وہ 666 ہے. شیطان کا یا جو اینٹی کرائسٹ ہے اس کا عدد جو ہے وہ ایک آدمی کا عدد ہے اور وہ عدد ہے 666. یعنی کہ وہ ہمارے درمیان ایک آدمی بن کر آنے والا ہے اور وہ آدمی بن کر ہمارے سامنے ہمیں نظر آئے گا، لیکن اس کے اندر جو روح ہوگی وہ مخالف مسیح ہوگی، وہ شیطان کی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ سارے کام، وہ غلط کام جو وہ کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں، شیطان کی بادشاہت جو شو کرنا چاہتا ہے، وہ اس آدمی میں سے ہو کر وہ کام کرے گا. ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ 666 یہ اس مخالف مسیح کے نام کا عدد ہے، یعنی کہ اس کا نمبر ہے. دوستو ایک چیز اور جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے اس پروفیسی کے اندر کہ اس نے اپنے نام کی عدد والی جو چپ ہے یا جو ایک چھاپ ہے، مارک ہے، وہ اس نے سب کے سب لوگوں کے اوپر، نہ اس نے چھوٹوں کو چھوڑنا ہے، نہ اس نے غلاموں کو چھوڑنا ہے، نہ اس نے آزادوں کو چھوڑنا ہے، نہ اس نے غریبوں کو چھوڑنا ہے، نہ اس نے دولت مندوں کو چھوڑنا ہے. تو میرے عزیزو جتنے یہ نام لکھے ہوئے ہیں نا، تو میرے خیال سے اس کے علاوہ پھر کوئی بات پیچھے رہ نہیں جاتی، کوئی ایسی شخصیت بچتی نہیں ہے جس کا ذکر نہ ہو اس کے اندر. یعنی کہ ایچ اینڈ ایوری ہیومن بینگ جو کہ زمین کے اوپر ہے، اس کے اوپر مارک آف دا بیسٹ کی چھاپ کی جائے گی، اس کے اندر چپ لگائی جائے گی. میں آگے آپ کے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ RFID جو چپ ہے یہ ان کا آلہ ہے، یہ مارک آف دا بیسٹ ہے. آپ کو یہ نہیں لینا ہے. دوستو جو دو باتیں آپ کو اس پروفیسی کے اندر یاد رکھنی ہیں وہ دو ہیں. وہ یہ ہے، ایک کہ اس نے اپنے نام کا عدد کی جو نشان ہے یا اس کا جو چھاپ ہے وہ ہر ایک آزاد غلام کے وہ کدھر کروا رہا ہے، یا تو رائٹ ہینڈ کے اوپر کروا رہا ہے، تو یا پھر وہ کروا رہا ہے ماتھے کے اوپر. ماتھا جو ہے یہاں پر دیکھیے، ماتھا ریپرزینٹ کر رہا ہے آپ کے برین کو. ٹھیک ہے، آپ کی تھاٹس کو، آپ کی سوچوں کو، آپ کے ایموشنز کو شو کر رہا ہے ماتھا. ٹھیک ہے، جہاں پر آپ کا برین ہوتا ہے. اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جس کے اوپر چھاپ ہوگی وہ خرید و فروخت کر سکے گا، یعنی کہ وہ بائی اور سیل کر سکے گا. یعنی کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے آٹا تو بائی کرنا ہے نا دکان سے، آپ نے خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا. جب آپ خریدیں گے جا کر تو اس کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے جب آپ کے اوپر چھاپ ہوگی نا، اس کے دور میں ون ورلڈ آرڈر میں آپ کے اوپر چھاپ ہوگی تو آپ آٹا بائی کر کے روٹی بنا لیں گے. لیکن اگر آپ کے اوپر چھاپ نہیں ہے تو آپ آٹا بھی خرید نہیں سکتے. یہ اس کے دور میں ہونے والا. دوستو اب آٹا بائی کرنے کے لیے آپ کو چاہیے روپے. آپ محنت کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، جیسے بھی آپ کے پاس روپے پیسے آتے ہیں، آپ اپنے گھر کی اشیاء خریدتے ہیں، پیسے دیتے ہیں دکاندار کو، دکاندار آپ کو چیزیں دے دیتا ہے. لیکن اب آگے جو آنے والا دور ہے، ون ورلڈ آرڈر کے اندر انہوں نے روپے ختم کر دینے ہیں. کرپٹو کرنسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے جو کہ ڈیجیٹل کرنسی ہے. ڈیجیٹل کرنسی یعنی کہ الیکٹرانک کرنسی. جیسے آپ گیمز کھیلتے ہیں، اگر آپ نے GTA گیم کھیلی ہے یا کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں، اس میں جب آپ کوئی ٹاسک پورا کر لیتے ہیں تو آپ کو کچھ کوئنز ملتے ہیں، وہ آپ کے پاس روپے آ جاتے ہیں اور اس گیم کے اندر آپ اس روپے کو خرچ کر سکتے ہیں، اپنے لیے انرجی بائی کر سکتے ہیں اور گنز بائی کر سکتے ہیں اور چیزیں اس طرح کی بائی کر سکتے ہیں. یہ سارا کا سارا آگمنٹڈ ریالٹی کے اندر آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ کرنے والے ہیں. اب انہوں نے پرنٹ نہیں کرنے روپے. اگلا جو سٹیپ ہے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، ون ورلڈ گورنمنٹ لانے کے لیے، وہ کرپٹو کرنسی ہے جو کہ ڈیجیٹل کرنسی ہے. اور ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ ڈیجٹس میں ہوگی، آپ کے ہاتھ میں والیٹ نہیں ہوگا، نہ آپ کی پاکٹ کے اندر پیسے ہوں گے. وہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں آپ کی چپ جو آپ کے اندر لگائی جائے گی اس کے اندر ہوں گے.
اور دوستو جو لوگ بٹ کوئنز کے بارے میں جانتے ہیں وہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ 19 اگست 2013 کے اندر جرمنی کے اندر کرپٹو کرنسی یعنی کہ بٹ کوئن جو کرنسی ہے اس کو لیگل قرار دے دیا گیا ہے اور وہاں پر کرپٹو کرنسی چل رہی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ بہت دور نہیں ہے، بلکہ اب آنے والے دنوں میں کرپٹو کرنسی انٹروڈیوس کروائی جائے گی۔ کچھ ہی سالوں کے اندر سارے روپے پیسے جو پرنٹ کیے جاتے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے پوری دنیا میں، اور کرنسی صرف اور صرف ڈیجیٹل کرنسی چلے گی پوری دنیا کے اندر۔ بینکوں کے اندر صرف ڈیجٹس چلیں گے اور وہاں پر کوئی روپے کی گنتی نہیں ہوگی، نہ گنتی کرنے والی مشینیں ہوں۔ سب کچھ کمپیوٹرائزڈ کیا جا رہا ہے، سب کچھ کمپیوٹر کے ذریعے کیا جائے گا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بائبل کی پروفیسی صحیح بتا رہی ہے کہ جس کے اوپر وہ چھاپ ہوگی یعنی کہ جس کے پاس چپ ہوگی وہ خرید و فروخت کر سکے گا، اور جس کے پاس نہیں ہوگی وہ خرید اور فروخت نہیں کر سکے گا۔ دوستو اگر آپ کو یاد ہو کہ 2000 کے اندر نادرا پاکستان کے اندر اسٹیبلش کیا گیا تھا، جو کہ ڈیٹا بیس ہے، اور اس ڈیٹا بیس نے کیا کیا کہ پورے پاکستان کی عوام جو سویلینز تھے ان سب کے آئی ڈی کارڈ جو سے ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ کرنے کا حکم دیا تھا، حکومت نے حکم دیا، اور پورے پاکستان میں سب کے اندر ہلچل مچ گئی تھی۔ جو لوگ جابز کرتے تھے، جن لوگوں کے اکاؤنٹس تھے، بینک اکاؤنٹس تھے، ان سب کو ضروری تھا کہ وہ نادرا میں جا کر اپنا کمپیوٹرائز شناختی کارڈ بنوائیں۔ سیم اسی طرح میرے عزیزو اگلے آنے والے کچھ سالوں میں گورنمنٹ اناؤنس کروائے گی کہ ہر ایک انسان کو ضروری ہے کہ وہ RFID چپ امپلانٹ کروائے، اور سب کو کروانی پڑے گی، کیونکہ سب کے بینک اکاؤنٹس ہیں، کیونکہ سب کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جابز کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ بزنس کر رہے ہیں، بڑے بزنس کر رہے ہیں۔ ان سب کو RFID چپ لینی پڑے گی۔ دوستو جن لوگوں کو مارک آف دا بیسٹ کے بارے میں بالکل بھی نالج نہیں ہے ان کے لیے یہ ٹیکنالوجی سب سے اچھی ہوگی، کیونکہ نہ تو ان کو جیبوں میں پیسے لے کے جانا پڑے گا اور نہ ہی ان کے چوری ہونے کا خطرہ ہوگا، اور وہ اس طرح کی ساری سیکیورٹی کو دیکھیں گے۔ جب دیکھیں گے اب سیکیورٹی جو سی وہ بہت ٹائٹ ہو گئی ہے، اب تو دہشت گردی کا نام و نشان نہیں رہے گا، تو ہر انسان جو ہے وہ ٹریک کیا جا رہا ہے، ہر انسان کے اندر چپ ہے، تو ان کو یہ ٹیکنالوجی جو ہے بڑی اچھی لگے گی، ان کے لیے بڑا اچھا سٹیپ ہوگا۔ لیکن جو مارک آف دا بیسٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ اس مخالف مسیح کے دور کا آغاز ہے اور یہ اس کا ٹول ہے، وہ اس کو ہرگز لینا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے اندر آپ کے سارے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں۔ آپ کو کیوں مجبور کیا جا رہا ہے یہ چپ لینے کے لیے، جو کہ اتنا ڈینجرس کام ہے؟ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہے، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر آپ کے کون سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہوں گے موجود، اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو آپ کو ایک انسان نہیں سمجھا جائے گا، آپ کو ایک شہری نہیں سمجھا جائے گا، آپ کو عزت نہیں دی جائے گی، بلکہ آپ کو اگر آپ کے اندر RFID نہیں ہوگی تو۔ دوستو نادرا نے 2012 کے اندر پاکستان میں سمارٹ نیشنل ID کارڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا، جس کے اندر ایک سم سی یا ایک چپ سی لگی ہوئی ہے، اور اگر آپ اس ID کارڈ کو ذرا غور سے دیکھیں تو جہاں پر وہ چپ لگی ہوئی ہے اس کے نیچے جہاں پر ایک چھوٹی سی تصویر آپ کی نظر آ رہی ہے دھندلی سی، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ ایک آنکھ بنی ہوئی ہے جس کے اندر آپ کی تصویر ہے، جو کہ یہ شو کرتا ہے کہ نادرا بھی الومیناٹی کے لیے کام کر رہا ہے، اور ان کا مقصد ہے نادرا کے پلان کے مطابق 2020 تک ہر ایک انسان کا جس کے پاس ID کارڈ ہے۔ اب نادرا کو کیا ضرورت ہے بچوں کا ID کارڈ بنانے کی، وہ بھی سمارٹ ID کارڈ، اور بچوں کا ID کارڈ جو کہ 18 سال کی سے کم عمر کے ہیں ان کا بھی ID کارڈ بنایا جا رہا ہے، جو کہ سمارٹ کارڈ ہے جس میں سم لگی ہوئی ہے یا چپ لگی ہوئی ہے۔ اور دوستو میرے علم کے مطابق یہ سیم کام انڈیا کے اندر بھی جاری ہے، انڈیا کے اندر بھی جو نیشنل ID کارڈز ہیں ان کو سمارٹ کارڈ یعنی کہ جن کے اندر چپ لگی ہوئی ہے وہ والے کارڈز دیے گئے ہیں، لوگوں کو بنا کے دیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ میرے عزیزو یہ سارے کے سارے اندر سے ملے ہوتے ہیں، یہ ساری گورنمنٹس ایک ہیں، ہم لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ سارے۔ اب جس کے پاس نادرا کا شناختی کارڈ ہے کمپیوٹرائزڈ، وہ ووٹ کر سکتا ہے، وہ جس کو ووٹ دینا چاہتا ہے وہ ووٹنگ کر سکتا ہے، وہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ہے، اس کو آپریٹ کر سکتا ہے، وہ پاسپورٹ بنا سکتا ہے، ملک سے باہر جانے آنے کے لیے اس کو پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پاسپورٹ نیشنل ID کارڈ جو کہ نادرا ہے اس پر بنوا سکتا ہے، وہ کوئی گاڑی پرچیز کرنا چاہتا ہے، کوئی موٹر بائک پرچیز کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کو نادرا کے شناختی کارڈ کی ضرورت
ہے، ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اس کو نادرا کے شناختی کارڈ کی ضرورت ہے، جہاز یا ٹرین میں سفر کرنے کے لیے ٹکٹ بائی کرنے کے لیے اس کو نادرا کے شناختی کارڈ کی ضرورت ہے، موبائل کی سم لینے کے لیے اس کو نادرا کے شناختی کارڈ کی ضرورت ہے، الیکٹریسٹی گیس پانی کے میٹر گھر میں لگوانے کے لیے، اگر آپ نے گھر بنایا وہاں پہ آپ کو بجلی چاہیے، آپ کو گیس چاہیے، آپ کو پانی چاہیے، ان کے میٹر لگوانے کے لیے آپ کو نادرا کا شناختی کارڈ چاہیے، کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو نادرا کا شناختی کارڈ چاہیے، اور بہت بڑی ایسے میں نے بزنس اونرز دیکھے جن کے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتے لیکن بہت بڑے بڑے پیسے کی جب وہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں جس کو ہنڈی کہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اب ضروری ہو گیا ہے نادرا کا شناختی کارڈ ہونا۔ دوستو میں نے وہ آپ کو ساری وہ چیزیں بتائی ہیں کہ جو کہ آر ایف آئی ڈی کے اندر موجود ہوں گی۔ آر ایف آئی ڈی کے اندر آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی ہوگا، آپ کے ڈاکومنٹس، آپ نے کیا ایجوکیشن کیا، آپ نے بیچلرز کیا ہے، آپ نے انٹر کیا، آپ نے میٹرک کیا ہے، اس کے اندر انٹر ہوگا، اور پھر آپ کو ڈاکومنٹس لے کے کہیں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جاب کے لیے اپلائی کرنے آیا ہوں تو مجھے اب جو ہے نا اپنے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانے پڑیں گے، ایک فائل لے کے جانی پڑے گی، ہرگز نہیں، بلکہ وہاں پر وہ آپ کا کیا کریں گے، صرف آپ کو اسکین کر لیں گے اور آپ کی آر ایف آئی ڈی سے وہ ساری انفارمیشن آپ کی کلیکٹ کر لیں۔ اب جو لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ آر ایف آئی ڈی ہے کیا چیز ہے، تو ان کے لیے میرے دوستو آر کا مطلب ہے ریڈیو، ایف کا مطلب ہے فریکوینسی اور آئی ڈی کا مطلب ہے آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی کہ آپ کا جیسے نیشنل آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اسی طرح آر ایف آئی ڈی ہے، لیکن اب یہ کارڈ نہیں ہے بلکہ ایک مائکرو چپ ہے۔ اب ان لوگوں نے امریکہ کے اندر کیا کرنا چاہا تھا، انہوں نے 2012 کے اندر کوشش کی، پوری کوشش کی گورنمنٹ نے، فورسفلی سارے گورنمنٹ امپلائیز جو سے ہیں ان کے اندر آر ایف آئی ڈی چپ جو ہے ان کے ہاتھوں کے اندر امپلانٹ کی جائے، اور بہت سارے لوگوں نے کروائی بھی، لیکن جتنے لوگ اس پروفیسی سے واقف تھے ان سب نے کہا یہ مارک آف دا بیسٹ ہے، ہم نے یہ نہیں لینی ہے، انہوں نے سٹینڈ لیا، اور آج 2016 ہے میرے عزیزو، 4 سال ہو چکے ہیں، امریکہ کی گورنمنٹ ابھی تک ان کو فورس نہیں کر پائی ہے کہ وہ چپ لیں۔ اس لیے اب ان کمینوں نے ایک نیا حل نکالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے آر ایف آئی ڈی کارڈز بنا دیے ہیں جو کہ اسکولوں میں بچوں کو دیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر یہ کام ہو رہا ہے بھرپور، اور اب بچہ جو ہے اس کی اٹینڈنس جو ہے وہ رجسٹر میں نہیں لگے گی بلکہ اس کے انٹر ہوتے ساتھ ہی اسکول میں اس کی اٹینڈنس بھی لگ جائے گی، اور اس کے پیرنٹس کو نوٹیفیکیشن میسج بھی چلا جائے گا کہ آپ کا بچہ اتنے بجے اسکول میں انٹر ہو چکا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ انڈیا کے اندر بھی یہ کام جاری ہے اور پاکستان کے اندر بھی یہ کام جاری ہے، اور پاکستان کے اندر بچوں کو آر ایف آئی ڈی کارڈز دیے جا رہے ہیں۔ میں جس اسکول میں جاب کرتا ہوں اس اسکول میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے پریزنٹیشن دی ہمارے اسکول کی ہیڈ کو، اور میں بھی وہاں پر موجود تھا اور میں نے وہ پریزنٹیشن لی، میں نے ساری کی ساری پریزنٹیشن دیکھی، اس میں اس نے کہا جی دیکھیں جی سارے بچوں کے ڈاکومنٹس وغیرہ اس کے اندر ہوں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ یہاں سے نکلے گا، اسکول میں سے نکلے گا، ہم آپ کے کیمپس کو پورا کا پورا جو ہے وہ سیکیور کر دیں گے، 100% سیکیور کر دیں گے، اور کوئی بندہ باہر کا جو ہے وہ اندر انٹر نہیں ہو سکے گا جس کے پاس چپ نہیں ہوگی، اور ہر بچے کے پاس، اسٹاف ممبر کے پاس، ہر ٹیچر کے پاس جو ہے آر ایف آئی ڈی کارڈ ہو، اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ سیکیورٹی آپ کی ہائی ہو جائے گی، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو اٹینڈنس ہے وہ آپ کو رجسٹر میں یا اور کسی بایو میٹرک سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹکلی جیسے انسان انٹر ہوگا اور وہ اس کی اٹینڈنس جو ہے وہ لگ جائے گی۔ اب ساری کی ساری جب اس نے بات کر لی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تو میں نے اس سے کویشچن کیا کہ جیسے امریکہ کے اندر اب آر ایف آئی ڈی کا نام آپ نے لیا، جیسے امریکہ کے اندر آر ایف آئی ڈی چپ ہے، مائکرو چپ جو کہ ہاتھ کے اندر امپلانٹ کی جا رہی ہے، تو کیا آپ لوگ بھی فیوچر میں بچوں کے ہاتھوں میں اور ہمارے ہاتھوں کے اندر آر ایف آئی ڈی چپ جو ہے اس کو امپلانٹ کریں گے؟ تو اس نے میری طرف اسمائل کر کے کہا کہ ہاتھ کے اندر نہیں، آپ کی گردن میں، آپ کے پیچھے گردن پہ جو پیچھے آپ کا گردن ہے اس میں امپلانٹ کی جائے گی۔ میں سن کر بالکل بھی حیران نہیں ہوا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان کا نیکسٹ سٹیپ یہی ہوگا، کیونکہ انسان کی جو اسپائنل کارڈ ہے، میرا اگلا کوشچن اس کے ساتھ یہی تھا، میں نے کہا کیا وہ اسپائنل کارڈ کے ساتھ؟ تو اس نے کہا ہاں جی بالکل اسپائنل کارڈ کے ساتھ، کیونکہ انسان کی باڈی کے اندر 6 واٹ جو ہے والٹس کا کرنٹ ہوتا ہے، اور وہ اسپائنل کارڈ کے تھرو جو ہے برین جو ہے وہ میسجز سینڈ کرتا ہے پوری باڈی کو کہ کیا کرنا ہے۔ تو اسپائنل کارڈ ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ آپ کی آر ایف آئی ڈی جو ہے اس کو چپ کو لگایا جائے گا تاکہ اس کو کرنٹ بھی ملتا رہے اور وہ ایکٹیویٹڈ رہے، آن رہے، اور اس کے سگنل جو ہے وہ اچھے آئیں، ٹھیک ہے، اینٹینا جو ہے نا وہ اچھے ریسیو کرے سگنل۔ اب اسپائنل کارڈ جو ہے وہ انسان کی باڈی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے، وہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ کی کیا کیا چیزیں کنٹرول کرتی ہے۔
وہ آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے، آپ کا ہارٹ جو بیٹ کرتا ہے نا، جو آپ کا دل دھڑکتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ کتنا تیز دھڑکے. ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کے سانس لینے کے ریٹ کو، کتنا آپ سانس لے رہے ہیں، آہستہ لے رہے ہیں، تیز لے رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرتا ہے. پھر بلڈ پریشر جو ہے آپ کا، وہ بھی اسپائنل کارڈ کے تھرو کنٹرول ہوتا ہے. آپ کا برین اسپائنل کارڈ کے تھرو آپ کی پوری باڈی کے اندر میسجز سینڈ کرتا ہے. یعنی آسان الفاظوں میں آپ کا دماغ آپ کی باڈی کو تب تک کنٹرول کر سکتا ہے جب آپ کی اسپائنل کارڈ آپ کے اندر ہے اور صحیح ہے. اگر آپ کی اسپائنل کارڈ کو ذرا سی چوٹ لگے گی تو آپ کی باڈی پیرالائز ہو سکتی ہے، آپ کی باڈی کام کرنا چھوڑ سکتی ہے، آپ کا ہارٹ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے، آپ کی سانس آنا بند ہو سکتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ یا کم ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، آپ مر سکتے ہیں. اسپائنل کارڈ ایک انسان کا سب سے حساس حصہ ہے. اب یہ کام اتنا ڈینجرس کیوں ہے؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ڈینجرس اس لیے ہے میرے عزیزوں کیونکہ اگر ہاتھ کے اندر آپ کی چپ لگائی جائے گی تو آپ اپنا ہاتھ بھی کاٹ سکتے ہیں اور آپ کو زندہ رہیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اسپائنل کارڈ میں آپ کے ساتھ اگر وہ